अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। भारत ने 5 अगस्त को जो इक़दाम उठाया था उसके ख़िलाफ़ कल पाकिस्तान यौम इस्तिसाल कश्मीर मना रहा है। इस वाक़े को 1 साल गुज़र गया है। आर्टिकल 370 और फिर शेख 37A जो है उसको ख़त्म कर दिया गया और इसके साथ ही मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत जो है वो भी ख़त्म हो गई और भारत ने अपने गैर कानूनी और गासबाना कब्ज़े को जो है वो मुस्तहकम करने की एक नाकाम कोशिश की। ज़ाहिर है कश्मीरी जो हैं इसके ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा है। मकबूजा कश्मीर गुज़श्ता 1 बरस से ज़िंदा जावेद जेल में तब्दील हो चुका हुआ है और ज़ाहिर है कि जैसे ही ये मरहला करीब आया है तो 2 रोज़ के लिए वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। जुल्म की बदतरीन तारीख़ जो है वो वहाँ पे तरतीब दी जा रही है, लेकिन अफसोस ये है कि जो आलमी दुनिया है वो इस मामले पर खामोश है। इंसानी हकूक़ की तर्जुमान तंजीमें जो हैं वो भी इस मामले के ऊपर खामोश हैं और आज भारत ने जो रवैया इख्तियार किया हुआ है क्योंकि वो एक सोच और नज़रिए की हुकूमत है वहाँ पर जिसका हिंदुत्व जो है वो एक नज़रिया है, लिहाजा जुल्म व सितम में जो है किसी किस्म की रिलीफ नहीं आ रहा है। भारत अपनी बेशर्मी, अपनी ढटाई के ऊपर बदस्तूर जो है कायम व दायम है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने काबीना के इजलास की सदारत की और काबीना के इजलास ने पाकिस्तान के नए नक्शे की मंजूरी दी। इस नए नक्शे में मकबूजा कश्मीर को और लद्दाख से जहाँ जहाँ कश्मीर की सरहदें मिलती हैं और जो इलाके उसका हिस्सा है उसको पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। ये पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान ने बड़े वाज़े अंदाज में दुनिया को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है इस हवाले से क्या है। पाकिस्तान इस हवाले से सफारती कोशिशें भी करता आया है और ज़ाहिर है कि हम इस पर जंगें भी लड़ चुके हैं, लेकिन अब मामलात जिस नहज की तरफ जा रहे हैं ज़ाहिर है वो कोई अच्छे नहीं हैं। कश्मीरी भारतीय इस्तबदाद से आज़ादी चाहते हैं और ज़ाहिर है कि कश्मीर का मसला जो है वो 1948 की उन्हीं करारदादों के मुताबिक हल हो सकता है जिसकी मंजूरी अक़वाम मुत्तहिदा ने दी थी और हक़ के खुद इरादियत जो है वो ज़ाहिर है कश्मीरियों को देना पड़ेगा। भारत इस सूरत हाल को भी तब्दील करना चाहता है और इस हवाले से वो गैर जो कश्मीरी हैं इनको वहाँ पर लाकर आबाद करना चाहता है और वहाँ की जो मुस्लिम आबादी है उसको अक़लियत में बदलने के लिए कोशा है। ज़ाहिर है कश्मीरी जो हैं वो इस हवाले से अपनी जदोजहद जो है वो जारी रखे हुए हैं। कल यौम इस्तिसाल कश्मीर जो है वो पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। कश्मीर एक्सप्रेस का नाम बदल कर अब श्रीनगर हाईवे रख दिया गया है। पाकिस्तान इस हवाले से जो कदम भी उठा सकता है वो उठाने की कोशिश कर रहा है। एक जज्बा जो है उसको उजागर किया जा रहा है, लेकिन देखना ये है कि क्या पाकिस्तान जो है वो आलमी सतह के ऊपर वो दबाव बढ़ाने में कामयाब हुआ है, हो सकता है जिसके नतीजे में इस हवाले से कोई बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू हो सके। अगर हम देखें तो OIC भी जो है वो एक उज़्व मुअत्तल बनकर रह गया है और इस वक्त जिस तरीके से दुनिया के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं उसके अंदर अब नए इत्तेहाद भी तश्कील पाएंगे और ज़ाहिर है कि अब नई सूरत हाल जो है वो भी जन्म लेगी। ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात मेरे आज के मेहमान पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। उन्होंने इस कश्मीरी अमल को जो है बड़े करीब से देखा है। इसके हल के हवाले से जो कुछ पेशरफ्त हुई वो उन्हीं के ज़माने में जो है वो हुई और आज हम एक मरतबा फिर ऐसी सूरत हाल में आकर खड़े हो गए हैं जहाँ पे दिखाई ये देता है कि शायद हल जो है वो किसी तसादुम के नतीजे में ही मुमकिन हो। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, पहले तो ये फरमाइएगा, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो आज हुई और वो ये है कि वफाकी काबीना ने पाकिस्तान के नए नक्शे की मंजूरी दी है।
سیاچین مقبوضہ کشمیر کا علاقہ، پھر لداخ کے وہ حصے جو کشمیر کا حصہ ہیں ان کو پاکستان کا حصہ جو ہے وہ دکھایا گیا ہے، لائن آف کنٹرول کو بڑا واضح کر دیا گیا ہے۔ آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو بھارت کی قیادت بہت دیر سے کر رہی تھی اور ان کے گھڑی گھڑی دعوے تھے کہ وہ قبضہ کریں گے آزاد جموں کشمیر پہ اور گلگت بلتستان پہ، اور تو اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو کشمیر کے پاس ہے اکسائی چین اس پہ بھی قبضہ کریں گے۔ جب آپ اس کو مد نظر رکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان ہاتھ پہ ہاتھ دھرا نہیں بیٹھ سکتا۔ تو پاکستان نے جو جواب دیا ہے وہ بنیادی طور پر اخلاقی طور پر بھارت کے موقف سے 1000 گنا مضبوط ہے۔ بھارت کا موقف کیا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں، بھارت یہ کہتا ہے کہ کشمیر اس کا اس لیے حصہ ہے کہ مہاراجہ جموں کشمیر نے ایک اس کے ہاتھ میں حق میں انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کیا۔ بہت سے تاریخ دان اس کو چیلنج کرتے ہیں، اس انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو، حقیقت کو بھی چیلنج کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ مان بھی جائیں، ایک مہاراجہ ایک علاقے کا آج کے دور میں یہ کہے کہ میری آواز یا ایک مہاراجہ کی آواز باقی جو کشمیر کی آبادی ہے اس سے بھاری ہے، یہ کو مانا نہیں جا سکتا۔ تو اخلاقی جواز تو ہے کچھ نہیں، یہ قانون کا ایک تنکا لے کے سہارے کے بنیاد پر وہ کہتے ہیں۔ پاکستان کا کیس تو بہت زیادہ مضبوط ہے، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی متعدد قراردادیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس سے بڑھ کے میرے نزدیک ایک چیز ہے کہ کشمیریوں نے تاریخی سٹرگل کی ہے اور انہوں نے واضح کر دیا ساری دنیا پہ کہ وہ اپنے آپ کو بھارت کا حصہ نہیں سمجھتے۔ افیکٹولی جو ہارٹس اینڈ مائنڈز کی جنگ ہے مکمل طور پر بھارت ہار چکا ہے۔ بلکہ اگر آپ مجھ سے کیونکہ آگے سوال پوچھیں گے تو میں ایک فریم ورک کے طور پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ موڈی صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، بحیثیت ادنا اسٹوڈنٹ تاریخ کے میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں کہ گراؤنڈ ریالٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت تقریباً 10 مرتبہ یا لڑ چکے ہیں یا لڑائی کے قریب رہے ہیں، 1 انچ ایک دوسرے سے حاصل نہیں کر سکے، جس کا مطلب کہ بھارت، کیونکہ دعوے تو بھارت کر رہے ہیں نا، گلگت لیں گے فلاں لیں گے، 1 انچ وہ نہیں لے سکتا پاکستان سے، الحمدللہ۔ اب دوسری بات کیا ہے حقیقت، اور اس پہ کوئی دنیا میں بھارت میں بھی شاید لوگ ڈس ایگری نہ کریں، دلیل وہ ہونی چاہیے جس کو کوئی جھٹلا نہ سکے۔ بھارت میں بھی کسی سے پوچھ لیں تو آپ کو جواب دے گا کہ دوسری حقیقت کیا ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے بھارت کا بھی کوئی باشندہ دنیا میں کوئی ڈینائی نہیں کرے گا کہ کشمیریوں نے افیکٹولی کہہ دیا ہے کہ وہ بھارت کا حصہ نہیں ہے، نہ رہنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب قصوری صاحب، بھارت کا آکوپیشن آرمی وہاں سے وڈرا ہوتی ہے، ان کو بات سمجھ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے اب تیسری قصوری صاحب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قصوری صاحب حقیقت کیا ہے؟ جی، تیسری حقیقت یہ ہے کہ افیکٹولی جو بھارت نے ایک اقدام کیا ہے آرٹیکل 370 کا، اس کے نتیجے میں جموں کشمیر کی افیکٹولی 2 نہیں 3 پارٹیز بن گئی ہیں، انڈیا، پاکستان اور چین۔ سب سے بڑی پارٹی تو بہرحال کشمیری ہیں۔ میں قصوری صاحب اس سے پہلے کہ آپ تیسرے، یہ ایک امپورٹنٹ سوال بنتا ہے، لیکن میں ایک چیز آپ سے یہاں پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، پہلے ذرا اس کو ہم ڈسکس کر لیں۔ سوال یہ ہے کہ اب پاکستان نے یہ جو نقشہ نیا پیش کیا ہے جس میں مقبوضہ کشمیر اور ظاہر ہے سیاچین اور باقی چیزیں پاکستان کا حصہ دکھائی گئی ہیں، جو انڈیا نے اقدام کیا ہے 370 کا اور 37A کا،
کیا یہ اس کے لیے ایک مؤثر جواب ہے اور اب پاکستان بین الاقوامی سطح کے اوپر زیادہ مؤثر انداز میں اپنا مقدمہ پیش کر سکتا ہے؟ اور کیا وہ سچویشن جو بھارت نے 5 اگست کو کی تھی اس کو یہ نیوٹرلائز کرتا ہے اقدام؟ پاکستان کا مقدمہ مضبوط اس طرح ہے کہ پاکستان یہ کہے گا کہ اولاً تو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز بھارت عمل درآمد نہیں کرنے دے رہا۔ نمبر 2، بھارت گھڑی گھڑی کہتا تھا کہ جی ہمارے درمیان سملا اگریمنٹ ہے تو یہ بائی لیٹرل مسئلہ ہے، تو اس کا جواب پاکستان یہ دے گا کہ بھئی یہ تو یو این کا سیکورٹی کونسل پہ تو ابھی عمل نہیں ہو رہا، تو بات چیت ہی نہیں ہو سکتی، انہوں نے تو دروازہ ہی بند کر دیا ہے۔ جب انہوں نے دروازہ بند کر دیا ہے اور دنیا کو پتا ہے کہ کشمیری ان کے ساتھ نہیں ہے، تو پاکستان کا اب یہ بنیادی مورل حق ہو گیا ہے کہ وہ یہ کہے کہ جناب یہ تو ایسے ہی جھوٹے جھوٹے دعوے کرتے تھے کہ جموں کشمیر ان کا حصہ ہے کیونکہ مہاراجہ نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا تھا، انہوں نے تو خود ہی ختم کر دیا ہے اس کا جو ڈسپیوٹڈ سٹیٹس ہے، یہ کہہ کے کہ جناب وہ تو آرٹیکل 370 کے بعد 2 یونین ٹیریٹریز بن گیا ہے۔ تو اس لیے پاکستان کہتا ہے نہیں، ہمارا قدم یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن کے مطابق ہے، ہم یو این کے ریزولوشن کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم پلیبسٹ نہیں کرائیں گے، ہم نے صرف یہ کہا ہمارا حصہ ہے اور ہم پلیبسٹ چاہتے ہیں کہ ہو۔ اچھا، اب اس میں خورشید قصوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں اس چیز کا تذکرہ کیا کہ بھارت نے 5 اگست کو جو اقدام اٹھایا اس کے نتیجے میں اب 3 پارٹیاں ہو گئی ہیں، پاکستان، بھارت اور چین۔ ظاہر ہے لداخ کے اوپر اس وقت جو صورتحال ہے بڑی 12 گھنٹے کے مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کا کوئی حاصل وصول اور نتیجہ نہیں نکل رہا ہے۔ ادھر پاکستان نے آج ایک ایسا نقشہ پیش کر دیا ہے جس سے یقیناً بھارت کے اندر بھی ایک تلملاہٹ جو ہے وہ دکھائی دے گی۔ اب آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ بھارت کے اوپر علاقائی دباؤ جو ہے وہ اب بہت بڑھ گیا ہے؟ دیکھیے، بھارت کے اوپر ایک تو مورل کے علاوہ سیاسی پریشر بڑھے گا، وہاں کی اپوزیشن نریندر مودی کو کہے گی یہ سب تمہارا کیا دھرا، نہ تم آرٹیکل 370 کو چھیڑتے، نہ یہ معاملہ یہاں آتا کہ چین اب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایکچولی ان کے جو فارن منسٹر وانگ یی ہیں انہوں نے جے شنکر صاحب کو برملا الفاظ میں کہا ہے جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں کہ ہم نہیں یونین ٹیریٹری تمہاری چیز کو فیصلے کو مانتے کیونکہ تم نے ہم پہ حملہ کر دیا ہے، ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پہ حملہ کیا ہے۔ تو وہ تو پارٹی بن گئے، وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پہ ہندوستان نے حملہ کر دیا۔ تو دیئرفور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ چائنا ایک پارٹی ہے، یہ بھی زمینی حقیقت ہے، اور پاکستان کے جو آج کا قدم ہے اس میں زیادہ وزن ہے۔ بھارت کے جو اقدام جو ہوائی تھے، ایک مہاراجہ جس کے اوپر بھارت نے سر پہ فوج چڑھا دی تھی، اور حالانکہ اس کو پتا تھا کہ اس کی مسلم آبادی جو اکثریت ہے پاکستان سے الحاق چاہتی ہے، باوجود اس کے اس نے ان کی وائلیشن کی اور کیا۔ تو میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کا جو مہاراجہ کا اپنا جو ہے اس نے جو انسٹرومنٹ کیا ہے، بہت سے تاریخ دان اس کو چیلنج کرتے ہیں، اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی کو اور اس کی لیگیلٹی کو۔ اور ویسے بھی ماؤنٹ بیٹن نے لیٹر لکھا تھا مہاراجہ کشمیر کو جس میں واضح کر دیا گیا تھا کہ جموں کشمیر کا فیصلہ ہوگا وہاں کے عوام کی رائے کے بعد۔ تو جس بنیاد پر مہاراجہ کشمیر نے فیصلہ کیا تھا، فیصلہ ہوا تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 35 میں کے بعد انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو ریاستوں کا جو فیصلہ ہے وہاں کے رولرز کریں گے، تو جب رولرز کریں گے تو اس کے اوپر یہ ہوا کہ جہاں ہندو اکثریت ہے، مسلمان راجہ ہے یا مسلمان نواب ہے، جہاں مسلمان اکثریت ہے، ہندو جو ہے وہاں راجہ ہے۔ تو وہاں یہ بات ہوئی تھی، ماؤنٹ بیٹن نے کلیریفائی کیا تھا اپنے لیٹر میں مہاراجہ جموں کشمیر ہری سنگھ کو کہ ان کا فیصلہ ان کی رائے سے ہوگا۔ خورشید قصوری صاحب، پاکستان کا جی خورشید قصوری صاحب،
خورشید قصوری صاحب، ایک اور چیز جو ہے جو ظاہر ہے بھارت کے اندر سے بھی نکل کر آ رہی ہے، جو ان کے میڈیا کے اوپر آ رہی ہے، کہ وہ شاید اب کشمیر کے بھی دو حصے کرنا چاہ رہے ہیں، کہ وادی جو ہے اس کو اسٹیٹ بنا دو اور دوسرا جو علاقہ ہے اس کو لداخ کے ساتھ ملا کے وہ ایک الگ پٹی بنا دو۔ دیکھیے وہ جو مرضی چاہے، وہ جو دوسرا علاقہ ہے، اگر یہ صرف مذہبی بنیاد پر علیحدہ کرنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ واضح آپ کے سوال میں، تو وہاں جو کارگل ہے وہ بھی مسلمان اکثریت علاقہ ہے، تو کس طرح یہ اس کو میں شامل کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ تو ایک بھیڑوں کے چھتے میں انہوں نے اپنا سر ڈال دیا ہے وزیر اعظم مودی نے۔ تو اس لیے اب یہ دیکھیں اونٹ کہاں کروٹ بیٹھتا ہے لے کے، لیکن انہوں نے معاملے کو لائیو کیا ہے۔ انہوں نے ان کی ایکشن کے نتیجے میں یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں 2 دفعہ ڈسکس ہوا ہے۔ اچھا، اب اس میں قصوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی آج کی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے نقشے والی، اور ظاہر ہے پاکستان نے اس کو اپنا سرکاری نقشہ قرار دے دیا ہے اور دنیا بھر میں اب پاکستان کا یہی نقشہ جو ہے وہ چلے گا، اقوام متحدہ میں اس کا کیا اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے؟ کیونکہ اب وہاں پہ بھی نقشہ ہمارا سرکاری طور پہ تو یہی جائے گا۔ دیکھیے یو این جو ہے وہ کیا کرے گی اس کو تو میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے سیکرٹری جنرل کو ضرور یاد کرایا جائے گا کہ جناب ہم تو چاہتے ہیں کہ پلیبسٹ ہو، اور ہم نے جو بھی کیا ہے وہ ہم باوجود اس کے کہتے ہیں کہ پلیبسٹ ہو۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے نقشہ بدل کے اس کو اپنے اندر، جیسے بھارت نے کہا تھا، اس کا اپنا حصہ اس طرح بنایا ہے کہ ہم کشمیری عوام کی رائے کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ہم نے بالکل نہیں کہا، بھارت نے یہ کہا تھا۔ تو بہت فرق ہے بھارت کے فیصلے میں اور ہمارے فیصلے میں۔ اچھا خورشید قصوری صاحب، اب ادھر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم بات جو کر رہے ہیں اس کو تاریخ کے حوالوں سے بھی آپ ثابت کر رہے ہیں، لیکن جو بھارت کی کوشش ہے زمینی حقائق کو بدلنے کی، جو وہ وہاں پہ ڈیموگرافک چینج لانا چاہ رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ان کی کوشش ہے، لیکن وہ 100 کوششیں کریں اور ابھی جو انہوں نے کچھ امینڈمنٹس کی ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ 25,000 ایسے لوگ کوالیفائی کرتے ہیں جن کے والدین یہاں تھے اور انہوں نے کچھ سال 10 سال شاید بچوں نے تعلیم حاصل کی، یا وہ لوگ جنہوں نے ایک خاص مدت تک بھارتی نیشنلز نے جموں کشمیر میں سرو کیا۔ اور میں دیکھنا چاہوں گا وہ کون سا مائی کا لال ہے جو ایسے حالات میں اگر بھارت کی حکومت ان کو مکان بنا کے بھی دے دے اپنے خرچے پہ، کہے آؤ سیٹل کرو، اور پنڈت تو آ نہیں رہے، ان کا تو کشمیر پہ تھا نا کہ ہم کشمیری پنڈت ہیں، اگر اتنا ہی آسان تھا تو وہ پہلے آ جاتے۔ تو یہ جتنے مرضی قانون بدلتے رہیں، جب تک کشمیر میں سٹیبلٹی نہیں آئے گی، کوئی پاگل آ کے وہاں واپس ہے گا باہر سے۔ نمبر 2، کشمیر کی مسلمانوں کی اب آپ بات کرنا کہ ڈیموگرافک چینج، تو وادی کی آبادی 8 ملین ہے، 80 لاکھ، اور مجھے تو 8,000 بندے نہیں نظر آ رہے جو آئیں گے وہاں۔ ہاں، بھارت کی جو ذہنی پستگی ہے وہ واضح ہو گئی ہے کہ وہ کشمیر کا ڈیموگرافک کیریکٹر بدلنا چاہتے ہیں۔ کیا وہ کامیاب ہوں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے کشمیریوں نے ڈٹ کے حفاظت کی اپنے علاقے کی، اپنی آئیڈینٹی کی، وہ کبھی اس کو نہیں کامیاب ہونے دیں گے۔ خورشید قصوری صاحب، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ان سے بات کریں گے کہ اس حوالے سے مستقبل جو ہے اس کی پیش بندی کیا ہونی چاہیے۔ ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔
ناظرین، میرے آج کے مہمان پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری، ان سے بات کر رہے ہیں جو یوم استحصال کشمیر پاکستان منا رہا ہے اور جس طریقے سے پاکستان اس مرحلے کے اوپر کشمیر کا مقدمہ لڑ رہا ہے۔ قصوری صاحب، چونکہ آگے میں نے لائحہ عمل کے حوالے سے بھی جانا ہے، ہم یہ جو یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں، ہم نے جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایک نئی جہد جو ہے وہ دی ہے، ایک نیا جذبہ جو ہے وہ دیا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ بھارت نے جو ظلم ڈھائے ہیں کشمیریوں پہ، اس کے بعد کوئی رستہ نہیں رہ گیا تھا پاکستان کے پاس۔ جس طرح اس نے بائی لیٹرل ٹاکس کو ختم کر دیا، شملہ اگریمنٹ کو ختم کیا، اور جس طرح اس نے یو این سیکورٹی کونسل کے ریزولوشنز کے پرخچے اڑائے ہیں، تو پاکستان کے پاس آئینی طور پر، اخلاقی طور پر، بین الاقوامی قانون کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ وہ جسٹیفائی کر سکے گا کہ اس کے فیصلے بھارت کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ اس نے کبھی نہیں کہا کہ وہ کشمیریوں کے رائٹس کو سلب کر رہا ہے۔ انڈیا نے کہا وہ سلب کر رہا ہے، اور انہوں نے 2 یونین ٹیریٹریز میں اس کو کنورٹ کیا ہے، ان کے رائٹس کو ختم کر دیا۔ اچھا قصوری صاحب، آپ ذرا آگے بڑھتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ 1 سال ہو گیا ہے، دنیا جانتی ہے، نیو یارک ٹائمز کی سٹوریز میرے پاس سامنے پڑی ہوئی ہیں، $5.3 ارب کا نقصان ہو گیا ہے، بیروزگاری بڑھ گئی ہے، لوگوں کی مصیبتیں اور ابتلائیں بڑھ گئی ہیں، ایک مشکل اور مصیبت میں گزشتہ 1 برس سے یہ کشمیری جو ہیں وہ قید ہیں، ایک زندہ جیل ہے اس وقت دنیا کے نقشے کے اوپر۔ لیکن آپ کو کہیں دنیا اس حوالے سے ندامت کا شکار دکھائی دیتی ہے؟ وجہ کیا ہے کہ اتنی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، اتنے تہذیب یافتہ ملک ہیں جو مہذب ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن یہ جو انسانی حقوق کا جنازہ نکل رہا ہے، یہ جو مہذب پن کا ایک المیہ ہے دنیا کے چہرے کے اوپر، اس جانب کیوں نہیں اس طریقے سے توجہ دی جا رہی یا بات ہو رہی؟ دیکھیے، بات یوں ہے کہ بین الاقوامی برادری جو بھی ہو، آپ کو میں نے کہا کہ یونائٹڈ نیشنز کا یہ فیلئر ہے۔ جب لیگ آف نیشنز فیل ہوئی ہے تو اس وقت یہ خیال تھا کہ وہ اس لیے فیل ہوئی کہ وہ مثلا جب اٹلی نے ایبسینیا پہ، جس کو ہم ایتھیوپیا آپ کہتے ہیں، اس پہ حملہ کیا تو سب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے رہے۔ لیگ آف نیشنز بالآخر، اور کئی وجوہات تھی، میں نے آپ کو آخری وجوہات بتائی ہیں، جب فیل ہو گئی تو یہ خیال تھا کہ اس سے سبق سیکھے گی، اور سیکھ کے یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر بنایا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ آئندہ اس قسم کے جو معاملات ہیں اس میں سیلف ڈٹرمنیشن کا بھی ذکر تھا، تو کہ ان کو انصاف کی بنیاد پر پرکھے گی۔ وہ تب ہوتا اگر کلیکٹیو کانشنس آف مینکائنڈ وہ ایک حد تک ریفلیکٹ ہو سکتا تھا اگر جنرل اسمبلی میں ووٹنگ ہوتی، لیکن ہوا ہی الٹیمیٹلی جیسے ہوتا ہے بہت سے اداروں میں کہ سیکورٹی کاؤنسل کے 5 پرماننٹ ممبرز نے تمام حقوق باقی ممبران کے غصب کر لیے، اور وہ 5 پرماننٹ ممبرز ہیں، جہاں وہ اگری کرتے ہیں وہ فیصلے ہوتے ہیں، جو نہیں اگری کرتے تو وہاں ویٹو ہو جاتا ہے۔ اب اس سے دنیا میں امن تہو بالا ہو رہا ہے، لیکن ایک چیز میں آپ سے اگری نہیں کروں گا کہ بین الاقوامی جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں وہ چپ نہیں رہیں، یونائٹڈ نیشنز کی بھی نہیں رہیں، یورپین یونین کی بھی نہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی نہیں۔ اس لیے میں نہیں یہ مانتا کہ وہ چپ ہیں، بلکہ بہت سے انہی ممالک کی پارلیمنٹس کے جو ممبرز ہیں وہ کھل کے بولے ہیں بھارت کے خلاف۔ حکومتوں کا ایک رویہ پریگمیٹک کہ جی بھارت سے تجارت کرنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب ایک نیا ایشو آ گیا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ چین کو کنفرنٹ کرنے میں بھارت اس کی مدد کرے۔ بھارت اس کی مدد کر سکتا ہے یا نہیں، یہ تو ایک دوسرا سوال ہے، لیکن انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے وہ لوکل پالیٹکس کی طرح مفاد پر مبنی ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سٹرگل لمبی ہے۔ کشمیریوں نے 73 سال ثابت کیا کہ وہ سٹرگل نہیں چھوڑیں گے۔ اب ہندوستان کیا کرے گا؟ سال تو ہو گیا ہے،
کتنی دیر رکھے گا؟ اور بھی موڈی کی اپنا دور ختم ہو جائے گا، کیا کرے گا؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ معاملات جو کہ تو نہیں رہ سکتے. فوج کو انہیں ایک سٹیج پہ کچھ نہ کچھ حد تک پیچھے کرنا پڑے گا. اندرونی حالات ایسے پیدا ہوں گے. پھر لوکل الیکشنز آ رہے ہیں انڈیا میں، اگر جنرل الیکشن 3 سال دور ہیں تو بھی تو لوکل الیکشنز بھی ہیں. اچھا خورشید قصوری صاحب، مرکز کی حکومت اور پالیسیز پہ اثر پڑتا ہے تو خورشید کیا قصوری میں صاحب نہیں پریڈکٹ کر سکتا. جی، لیکن یہ حالات جو کہ تو نہیں رہیں گے. خورشید قصوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے چین جو ہے وہ بھی ایک سٹیک ہولڈر کے طور پہ سامنے آ گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اقوام متحدہ میں 5 مستقل ممالک ہیں مفادات کے تحت. آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے سب جانتے ہیں مفادات کے تحت ہی وہاں پہ سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اب چین ان 5 ویٹو پاور رکھنے والوں میں سے ایک ہے. چین کے سٹیک ہولڈر بن جانے سے یہ ایشو جو ہے کیا اقوام متحدہ کے لیے اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، نہیں ہونا، بالکل ہو جائے گا. اور یہ ٹھیک ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اوپنلی شاید اپوز نہ کرے کشمیریوں کے حقوق، کیونکہ وہ دن رات کہتے رہتے ہیں ہیومن رائٹس، اس کا راگ الاپتے ہیں. لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہو کیا ہو رہا ہے، ان کے اخبارات کو پتہ ہے. ابھی آپ نیو یارک ٹائمز کا حوالہ دے رہے تھے، آپ چاہے واشنگٹن پوسٹ دیکھیں، وال سٹریٹ جرنل دیکھیں، یورپ کے اخبارات دیکھیں، ان میں حقیقت سب کے سامنے ہے. اس لیے جس قسم کی سپورٹ بھارت چاہ رہا ہے وہ بھارت کو نہیں ملے گی، کیونکہ وہ ہاں خانہ پوری ضرور ہوگی، چین کے خلاف بھی بولیں گے، بھارت کے حق میں بھی بول دیں گے، لیکن کیونکہ ان کے اپنی میڈیا اور ان کی اپنی پارلیمنٹ میں ایسے لوگ ہیں اور ان کی پارلیمنٹ کی اپنی ہیومن رائٹس کمیٹیز ہیں، تو اس نوعیت کی سپورٹ بھارت اخلاقی حاصل نہیں کر سکا ان ممالک سے، باوجود اس کے کہ وہ چین کو امریکہ کنفرنٹ کرنا چاہ رہا ہے. اچھا اب قصوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو کشمیر کا معاملہ ہے، مطلب ہم مسلم امہ کی بات کرتے ہیں، مسلمان کی بات ہو رہی ہے، آپ کو اسلامی ممالک جو ہیں وہ اتنے پجمجدہ کیوں دکھائی دیتے ہیں اس ساری صورتحال میں؟ او آئی سی ایک بالکل عضو معطل بن کے رہ گیا. ٹھیک ہے جو اجلاس ہوئے جو اس میں سے چھوٹی بڑی سٹیٹمنٹ نکل کر آ گئی، لیکن وہ کشمیر کے لیے آواز جو کہ اس طرف سے اٹھنی چاہیے کم از کم ایک اس کا ہی خیال رکھ لیں. دیکھیے یہ تو حقیقت ہے، میں مان رہا ہوں آپ کی بات میں وزن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ او آئی سی بھی جو ہے وہ ممالک انسانوں کا نہیں، اسلامی امہ کی وہ اجتماع نہیں، اسلامی ممالک کی حکومتوں کا اجتماع ہے. حکومتیں ہر جگہ پہ مصلحت، اب مصلحت کیا ہے کہ اس علاقے میں آپ دیکھیں جو ہمارے اپنے بڑے قریبی دوست ہیں، سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، وہاں بھارت کے باشندے بڑی تعداد میں موجود ہیں، یو اے میں بھی اور سعودی عرب میں بھی. اور یو اے ای میں تو انہوں نے انویسٹ بھی بہت زیادہ کیا ہوا ہے. ہوا یہ ہے کہ باوجود اس کے وہ ملک جو ہیں وہ کوئی انڈیا کو سپورٹ نہیں کر رہے. ہمیں اور آپ کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ وہ ہماری سپورٹ کیوں نہیں کر رہے. وہ ہے آپ کی بات میں وزن، اور اس میں تجارت کا معاملہ ہے، منڈی کا معاملہ ہے، اور بھارتی باشندے جو اتنی بھاری تعداد میں ان ممالک میں موجود ہیں اور جو وہ انویسٹ کر رہے ہیں، یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں. اچھا اس میں قصوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ بھارت کو کنفرنٹ کروایا جائے چین کے لیے. اب امریکہ جو ہے کشمیر کے مسئلے پر ٹرمپ صاحب ثالثی کی بھی پیشکش کر چکے ہیں. مطلب اگر وہ مفادات کے یرغمال ہیں تو ان کی ثالثی تو پھر بے معنی ہو جاتی ہے اس صورت میں جب کہ ہم ادھر کے حالات کا تجزیہ لیتے ہیں. تو پھر آگے کی پیش رفت آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہیں اور الاپتے جائیں کہ میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں مصالحت کرانے کے لیے، ایک بات تو کلیئر ہوگی کہ وہ یہ نہیں سمجھتے
کہ کشمیر اٹوٹ انگ ہے بھارت کا، تو ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہے نا. نہ آپ کو ہی پتا، مجھے ہی پتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو آفر ہے وہ بھارت تو نہیں مانے گا، کیونکہ بھارت کو پتا ہے کہ جو بھی بات فیصلہ ہو اخلاقیات پر وہ یا بین الاقوامی قانون کے معیار پر، وہ بھارت کو تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا. اس لیے آپ اس کو برا نہ مانیں، اگر وہ کہہ جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، میں تو چاہوں گا دوبارہ کہہ دیں. بلکہ بھارت کا پبلک اوپینین خود کنفیوز ہو رہا ہے کہ جی ایک طرف ہمیں امریکہ کے لیے تیار کر رہے ہیں چین کے خلاف، اوپر سے یہ گھڑی گھڑی کشمیر کے اوپر بقول بھارت کے کہ اس قسم کی مبہم زبان بول رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی برائی نہیں، اپسیٹ ہونے کی بات نہیں، بلکہ جتنی دفعہ ٹرمپ صاحب یہ کہیں گے یہ اچھی بات ہے. ٹرمپ کہتے کیوں ہیں دیکھنے کی، یہ سوچنے کی یہ وجہ ہے. اچھا، وہ اس میں صرف اس لیے نہیں کہتے کہ جی کوئی مورلی سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے حقوق کو انہوں نے لازمی سپورٹ کرنا ہے. وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اپنے جو اپنے اس کے انٹرسٹ ہیں اس علاقے میں، افغانستان میں، وسطی ایشیا میں، اس میں پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ پلیئر ہے. اگر وہ اپنی فوجیں وڈرا بھی کر لے اس علاقے سے تو وہ یہ چاہے گا کہ جتنا بھی ممکن ہو پاکستان کے ساتھ تعلقات مناسب حد تک رکھے جائیں. یہ بات پاکستان کے بھی مفاد میں ہے کہ ہمارے بیک وقت چین کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں. ہمیں امریکہ میرا خیال ہے چوائس میں نہیں ڈالے گا کہ یا تم ہمارے ساتھ ہو یا چین کے ساتھ، کیونکہ پاکستان کے مفادات چین کے ساتھ جس حد تک جڑ گئے ہیں، یہ سوال کرنا بھی بے وقوفی ہوگا. اگر وہ کبھی یہ سوال کریں گے تو سوال کرنے سے پہلے ان کو جواب معلوم ہوگا. تو اگر وہ یہ گھڑی گھڑی کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں مصالحت کے لیے، تو پاکستان کا جو اہم رول ہے افغانستان میں، جو اس نے ادا بھی کیا ہے، جو وہاں بات چیت بھی کرائی ہے امریکہ کی اور افغان طالبان کی، اور اب کوشش کر رہا ہے کہ انٹرا افغان ڈائیلاگ بھی ہو. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو امریکہ کے مد نظر ہیں. پھر امریکہ کے مد نظر 3-4 چیزیں ہیں. ٹھیک، میں اس طرف آتا ہوں قصوری صاحب، لیکن ایک سوال کا ذرا مجھے جواب دے دیجئے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو اب اقدامات اٹھائے ہیں اس سے ایک بڑا اگریسو پوسچر جو ہے وہ ابھر کر سامنے آتا ہے. آپ اس کو آگے پاکستان اور بھارت کے مابین کشمیر کے حوالے سے کیا صورتحال دیکھتے ہیں؟ نہیں، نظریہ آ رہا ہے کہ بھارت نے کہا ہے کہ ہم نے تم سے بات نہیں کرنی، تو پاکستان نے کہا کہ تم بات نہیں کرنا چاہتے تو ہم بھی نہیں مرے جا رہے. ہم بات کرنا چاہتے ہیں کشمیریوں کے حق میں، لیکن اگر تم نے دروازے بند کریے تو ہم بھی دروازے بند کر سکتے ہیں. اور کیونکہ جنگ اس کا حل نہیں ہے، تمہیں 1 انچ بھی نہیں ملے گا. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، پاکستان کے پاس ایک پروفیشنل آرمی ہے، بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے. یہ انڈیا کے ڈیفنس اینالسٹ بھی جانتے ہیں کہ حملہ کرنے میں بھارت کو کچھ نہیں ملے گا. ایک ایسے وقت میں کہ جب چین بھی اس علاقے میں تھرڈ پارٹی بن گیا ہے اور بھارت کے اخبارات واویلا کر رہے ہیں کہ جی پاکستان اور چائنا کی جو ہے انٹرآپریبلٹی آف ویپنز بھی ہو گئے، یعنی کہ ہتھیار ایک دوسرے کو استعمال کر سکتے ہیں، ان کی ٹریننگ اکٹھی ہوتی ہے، تو بھارت کو کیا اس میں سے ملے گا؟ بھارت نے گیم شروع کی تھی نا. تو یہ ایک اور لیول پہ اونچی چلی گئی جو دونوں کے درمیان وہ آپ کہہ لیں ٹینشن ہے، وہ تو بہت دیر سے ہے، وہ اور بڑھ گئی ہے. اچھا قصوری صاحب، آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ٹینشن بڑھ گئی ہے، آپ اس کو کیا کسی ایسی صورتحال میں کلمینیٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ کوئی آپ کو اپرچونٹی دکھائی دے کہ ونڈو آف بات چیت جو ہے وہ کھل جائے، یا کوئی آپ ایسا صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ کوئی حادثاتی طور پہ کوئی ٹکراؤ ہو جائے؟ دیکھیں، مجھے حادثاتی تو میں نہیں، جب کہ نجومی نہیں ہوں، میں تجزیہ کر سکتا ہوں. تجزیہ یہ ہے کہ انڈین آرمی کے اینالسٹ، اور میں انڈین آرمی کے اینالسٹ کو پڑھتا ہوں، ان کے میگزینز کو پڑھتا ہوں جو ڈیفنس کے ہیں انڈیا کے. مجھے تو ایک بندہ نہیں ملا ہندوستان میں جو انڈین آرمی کے ریٹائرڈ آفیسرز ہیں
ہاں ایسے بیوقوف قسم کے ریٹائرڈ افسر ہیں وہاں جو نہ پڑھتے ہیں نہ کچھ، اور وہ کہہ جاتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن جو لکھا کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو بھارت کی فوج کے حق میں سوچتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے بھارت جنگ نہیں کر سکتا، بھارت کے مفاد میں نہیں ہے۔ تو میں تو اینالسٹ کے طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں، دونوں کے پاس نہ صرف بیلسٹک میزائلز ہیں، کروز میزائلز بھی ہیں، دونوں کے پاس خدا نہ کرے سیکنڈ سٹرائک کیپبلٹی بھی ہے، خدا نہ کرے کا مراد کہ کبھی استعمال ہی نہ ہو۔ تو ان حالات میں کوئی پاگل ہی یہ کہا سوچے گا۔ تو میرا ایک مفروضہ ہے کہ جب آپ دوسرے بندے کو ڈیل کریں تو آپ اس مفروضے میں کرتے ہیں کہ پاگل نہیں ہے، تو اس بنیاد پر میرا خیال ہے کہ جنگ کا زیادہ چانس نہیں۔ پھر پاسٹ ہسٹری جو ہے اس میں کچھ بھی نہیں ملا جنگ کے ذریعے، تو میں اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ ہاں میں نجومی نہیں کہ میں کہوں جب بھارت کو یہ سوچے نہیں جی نہیں ہمارا تو، ان کو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، بہت سی دنیا میں جنگیں غلط فہمی سے ہوتی ہیں، لیکن غلط فہمی وہاں ہوتی ہے جہاں پہلے نہ زیادہ لڑائیاں ہوئی ہوں، اور یہاں تو روزانہ لڑائی ہو رہی ہے، یہاں تو لائن آف کنٹرول پر دن رات فائرنگ ہو رہی ہے، تو یہاں سرپرائز کا ایلیمنٹ نہیں ہے، اس لیے میرا اندازہ ہے کہ نہیں ہوگی۔ ہاں آپ نے کہا حادثاتی طور پر یہ، اور دوسری آپ نے کیا بات چیت ہو سکتی ہے، عقل کا تقاضا ہے کہ یا یہ حکومت، اور اگر اس کے لیے ممکن نہیں، جو کہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے نریندر مودی صاحب کی حکومت کے لیے، تو کوئی نہ کوئی رستہ بیک چینل پہ نکل سکتا ہے۔ میں ٹوٹلی نفی میں جواب نہیں دے رہا، اس کی وجہ ہے کہ بھارت کو وہ تمام باتیں پتہ ہیں جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ نہیں بھارت کو ایسی فوقیت حاصل نہیں جی ملیٹریلی پاکستان پہ، اگر ہوتی تو وہ بہت پہلے بہت کچھ کر دیتا۔ جب میں وزیر خارجہ تھا، آپریشن پرکرام کے بالکل بعد، جب 1 ملین فوج آمنے سامنے کھڑی تھی، بھئی اگر بھارت نے کچھ کرنا ہوتا اس وقت کر دیتا۔ اب تو پاکستان کی بہت زیادہ کنونشنل ملٹری کیپبلٹی بھی بڑھ گئی ہے، نیوکلیئر کیپبلٹی بھی بڑھ گئی ہے، نیوکلیئر آرمز میں، تو کوئی سینس تو نہیں ہے۔ ہاں اچھا بات خورشید چیت قصوری اگر صاحب، عقل مند آدمی قصوری ہوگا، صاحب، یا خورشید یہ قصوری صاحب، حکومت الیکشن میں ہارنے کے بعد، صوبائی الیکشنوں میں، اسٹیٹس کے بعد، یا دوسری حکومت آ کے، اور کوئی راستہ نہیں سوائے کوئی وہ بات چیت شروع کرے، نہیں کرے گی تو بدنصیبی ہے علاقے کی۔ اچھا خورشید قصوری صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے چونکہ بات چیت کا ذکر کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں نریندر مودی اور عمران خان ایک ٹیبل پر بیٹھ سکتے ہیں؟ نریندر مودی اس حد تک جا سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر ہینری کسنگر اس وقت بیٹھ سکتے ہیں لو دوک تھو کے ساتھ ٹیبل پہ، جب امریکہ اتنے ویٹنام پہ بم برسا رہا تھا کہ ان کا جو ٹوٹل ٹنیج تھی وہ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جو ایٹم بم امریکہ نے گرائے ہیں اس سے زیادہ تھی، باوجود اس کے ہر ہفتے منگل والے دن مجسٹک ہوٹل پیرس میں چھپ کے ملتے تھے۔ تو اس لیے جب آپ مجھے کہتے ہیں، پھر ابھی امریکہ اور افغانستان میں طالبان ایک دوسرے سے جنگ کر رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں، امریکہ طالبان کے اڈوں پہ ہوائی اڈے بھی کر رہا ہے، ہوائی حملے کر رہا ہے، باوجود اس کے بات چیت کر رہے تھے۔ تو بات چیت کے کو میں رول آؤٹ تو نہیں کر سکتا۔ نریندر مودی صاحب، میں نے آپ کو شروع میں کہا، وہ صاحب ہو یا کوئی اور، کوئی بندہ گراؤنڈ ریالٹی کو ڈیفائی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے میں آپ کا کہنا یہ ہے، عقل مندی کا تقاضا ہے کہ غربت کے خلاف لڑے۔ جتنے بھارت میں غریب ہیں، مجھے تو شرم پاکستان میں بھی جو غریب ان پہ آتی ہے، کیا بہت بہتر ہے کہ اپنی مائنڈ پوزیٹیو طرف لے کے جائیں، بجائے یہ کہ جو بھارت نے شروع کیا واویلا ہندوتوا کا، جس میں انہوں نے اپنی قوم کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا۔ ان کے آپ خبت کا حشر تو دیکھیں، آپ تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے تو کانگریس کو کہہ دیا کہ وہ ٹریٹر ہے۔ جب کانگریس نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو سرجیکل سٹرائک تم نے پاکستان پہ کی، تم کہو بتاؤ کہ تم کہتے ہو تم نے بالا کوٹ پہ حملہ کیا،
اور تم کہتے ہو کہ تم نے اتنے مار دیے. تو کانگریس کے صدر نے اور لیڈروں نے پوچھا ثبوت, تو بجائے ثبوت دیکھنے کے ان کا تم تو ٹریٹر ہو جو تم بات کر رہے ہو, ملک کے دشمن ہو. تو جو اپنے لوگوں سے ایسے ڈیل کر رہے ہیں ان کا آپ ذہنی ساخت کا اندازہ لگائیں. خورشید قصوری صاحب, اب آپ جو بات کر رہے ہیں, میں نے اسی لیے یہ سوال کیا تھا کہ ایک شخص جو ہے, جو خود ایک انتہا پسند ہے, جو خود ایک دہشت گرد ہے, جس نے اس وقت ریاستی دہشت گردی کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے, وہ ایک نظریے اور ایک سوچ کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے. مطلب ایسے شخص کو دنیا کو ملامت نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے. آپ مجھ سے ایسے سوال کر رہے ہیں بڑی معصومیت میں کہ نہیں کرنی چاہیے. میں جواب تو پہلے آپ کو دے چکا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ کشمیری بھارت کے ساتھ ہے یا بھارت صحیح کر رہا ہے. میں نے آپ کو جواب یہ سارے دے دیے ہیں, لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ نہیں حل کر سکے گا بھارت اگر یہی پالیسیز اپنائیں. اور ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر انہوں نے یہ نہ کیا اور بات چیت انہوں نے نہ کی تو یا ان کے آباد آنے والی حکومتوں کرنی پڑے گی, یا انہیں 2-4 اسٹیٹ الیکشن میں بری شکست ہو گئی تو ہو سکتا ہے یہ پھر اثر انہوں اپنی سوچ کا جائزہ لے. لیکن یہ کشمیریوں کو دبا نہیں سکیں گے, اور یہی چیز بالآخر انہیں فورس کرے گی, کمپیل کرے گی, مجبور کرے گی کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان سے یا کشمیریوں سے بات چیت کریں. آخر جب ہم سے بات کر رہے تھے واجپئی صاحب یا منموہن سنگھ صاحب, جب بھارت کے دونوں وزراء اعظم, ایک بی جے پی ایک کانگریس, تو کیوں کر رہے تھے؟ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا پاکستان سے بات چیت کیے بغیر. تو یہ کون سی نئی سوچ لے کے آئے ہیں مودی صاحب کہ جو تو پچھلی حکومتوں کو نہیں سمجھتی, ان کو کوئی نئی چیز سمجھ آ گئی ہے. یہ واپس وہیں آئیں گے, اور یہ نہیں آئیں گے تو ان کے بعد جو حکومت آئے گی وہ وہیں آئے گی. ہاں, نہیں تو حالات اتنے بگڑیں گے کہ میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک, بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب. ناظرین, یہ تھے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.